बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जिस किताब को मिलकर हम आजकल पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब तूस, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाक़र शरीफ अल-क़रशी और मुतरज्जिम है हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची। ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 16 और पेज नंबर 267 पे हम रीडिंग की इस नशिस्त में आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है इतरत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मुबाहिसा। बारगाह इमामत में जिस कदर मनाजरे हुए उनमें से एक मनाजरा इतरत अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन्वान पर भी हुआ था। इमाम अलैहिस्सलाम ने बराहीन काते और अदला साते, आइए हिज्जे कर देती हूँ। बराहीन बेर अलिफ है ये नून, काफ अलिफ तो एन, बराहीन काते, और अदला अलिफ पे ज़बर है, अलिफ दाल लाम है, और सीन अलिफ तो एन से साबित किया कि इतरत से कौन अशखास मुराद हैं। मामून का दरबार था, दुनिया भर के उलमाए इस्लाम और उलमाए गैर इस्लाम जमा थे। मसनद शाही से अब्बासी हुक्मरान मामून रशीद की आवाज़ बुलंद हुई, ए उलमाए इस्लाम, कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर क्या है? सूरह फातिर आयत नंबर 32, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा। फिर हमने अपने बंदों में से ख़ास उन्हें कुरान का वारिस बनाया जिन्हें अहल समझकर मुंतखब किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सूरह फातिर की आयत नंबर 32 का तर्जुमा हमने पढ़ा। लिखा है बेसाख्ता उलमा के मुंह से ये बात निकली कि इस आयत से के मस्ताक तमाम मुसलमान हैं। मामून की निगाहें हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर मरकूज़ हुई। कहा, फ़र्जंद रसूल अलैहिस्सलाम, आप इस बारे में क्या फ़रमाएंगे? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वो बात नहीं कर सकता जो इन लोगों ने की है, मैं वो कुछ कहूँगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। अल्लाह ताला ने इतरत ताहिरा के बारे में ये आयत नाजिल की है। मामून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि इतरत और हो और उम्मत और हो? अल्लाह ताला उम्मत को छोड़कर सिर्फ इतरत की बात करे। पेज 268। इमाम अलैहिस्सलाम ने मामून को मुंह तोड़ जवाब दिया कि ए मामून, अगर इस आयत के मस्दाक सारी उम्मत है तो फिर सबको जन्नत में जाना चाहिए, किसी को जहन्नमी नहीं होना चाहिए। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, इन्वर्टेड कॉमा में, सूरह फातिर की आयत नंबर 29, क्योंकि बंदों में से कुछ तो नाफरमानी करके अपनी जान पर सितम ढाते हैं और कुछ उनमें से नेकी और बदी के दरमियान हैं, और उनमें से कुछ लोग खुदा के इख्तियार से नेकियों में औरों से गोया सबकत ले गए हैं। यही इंतखाब व साबिक़त तो खुदा का बड़ा फजल है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मज़ीद बरा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वारिस इतरत नबी अहमदुल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके अलावा कोई और वारिस नहीं है जिनकी तारीफ़ व तौसीफ़ में आयत तथहीर नाजिल हुई है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, इन्वर्टेड कॉमा, सिवाय इसके कि अल्लाह ने इरादा कर लिया है कि ए अहले बैत अलैहिस्सलाम के तुमसे रिज्क को दूर करे और इस तरह पाक करे कि जिस तरह के पाक करने का हक़ है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया था, इन्वर्टेड कॉमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे इतरत अहले बैत अलैहिस्सलाम। ये दोनों आपस में कभी जुदा नहीं होंगे कि दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुँचेंगे। देखना, ख्याल रखना कि मेरे बाद तुम इन दोनों से कैसा सलूक करते हो। ए लोगों, तुम इन्हें ना पढ़ाना, ये तुमसे आलिम हैं, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज हो गया। और हवाला है हदीस सकलैन जो फ़रीक़ैन के दरमियान तवातुर से साबित है, ये हाशिए में हवाला है। हम आगे पेज 269 पर। तमाम हाजरीन बैक ज़बां पुकार उठे कि ए अबुल हसन, अपनी बात का सबूत पेश करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान करते हुए फरमाया कि इरशाद खुदावंदी है, सूरह हदीद की आयत नंबर 26, तर्जुमा ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और बतहकीक हमने नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा और उन दोनों की औलाद में नबूवत और किताब रख दी, तो उनमें से कुछ हिदायत पा गए और उनमें से बहुत से फासिक हो गए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस आयत मजीदा का फ़ैसला ये है कि अल्लाह की ज़मीन और उसकी हुकूमत के वारिस सिर्फ वो हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, फासिक वारिस नहीं हैं। तुम्हें ये मालूम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह अहदियत में दुआ मांगी थी, सूरह हूद की आयत नंबर 45,
انورٹڈ کاما کہ اے میرے رب، یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے اور یقیناً تیرا وعدہ حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اور اس کے اہل و عیال کو نجات دے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا تو عرض کیا تھا پروردگار، یہ میرا بیٹا ہے جو ڈوب رہا ہے، اسے بچا لے۔ اس وقت نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، فرمایا اے نوح، یہ بے شک آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح عمل ہے، لہٰذا جس چیز کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں ہے اس کی مجھ سے درخواست نہ کریں۔ میں آپ علیہ السلام کو نصیحت کرتا ہوں کہ مبادہ نادانوں میں سے ہو جائیں۔ ہم آگے ہیں پیج 270 پر۔ مامون اس قرآنی استدلال کو سن کر سٹپٹا گیا اور غیظ و غضب کی حالت میں کہا کہ کیا عترت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں پر برتری حاصل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، خداوند عزیز جبار کا فیصلہ ہے، اس نے اپنی کتاب میں عترت کو تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے۔ مامون نے کہا کتاب اللہ سے ثابت کریں۔ فرزند ممبر سلونی نے انداز صاحب سلونی کو اختیار کرتے ہوئے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھنا شروع کی کہ جو عترت اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت پر دلالت کرتی ہیں۔ آئیے ہم مل کر وہ تمام آیات کو پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو تمام عالمین پر برگزیدہ کیا ہے، اور وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 54، انورٹڈ کاما کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عطا کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے ساتھ تمام مسلمانوں کی حکومتی حیثیت کو قائم کر دیا، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ہے، انورٹڈ کاما کہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر ہی کتاب اور حکمت کے وارث ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حسد کے بارے میں فرمایا کہ جو ان دونوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہم آگے ہیں پیج 271 پر۔ آئیے اب ہم یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 54 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حسد کے بارے میں فرمایا کہ جو ان دونوں کے ساتھ کیا جائے گا، انورٹڈ کاما کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب و حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عطا کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 54 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ یعنی اطاعت صرف ان ہستیوں کی واجب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب اور طاہر و طیب ہیں، حکومت کا حق انہی کو ہے۔ دربار میں موجود علماء نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں الاستفاء کی تفسیر کی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے 12 مقامات پر ظاہری طور پر الاستفاء کی تفسیر کی ہے، باطنی صورت میں اس کے علاوہ ہے۔ اب سامعین یہاں پر وہ 12 مقامات بتائے گئے ہیں کہ جس کے حوالے سے ابھی مولا نے فرمایا۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا ارشاد خداوندی ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 21 میں، ترجمہ کہ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے پیغمبر، اس سے مراد آپ کا مخلص قبیلہ ہے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ ابی بن کعب کاف عین بے کی قرات بھی یہی ہے کہ اور یہ عبداللہ بن مسعود کے مصحف سے ثابت ہے۔ جب حضرت عثمان نے زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا تو اس نے اس آیت کو مستور رکھا۔ جی ہاں، یہ وہ رفعت و منزلت، فضل و عظمت ہے اور عالی مرتبت شرف ہے جو آل محمد علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کی مراد ہمارا خاندان رسالت ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری آیت یہ ہے کہ جس سے ثابت ہے کہ اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو منتخب کیا ہے اور وہ الاصطفاء کا مصداق ہیں۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور پیج 272 پہ ہم آ گئے ہیں
کہ انورٹڈ کامہ میں کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی اہل بیت علیہ السلام آپ علیہ السلام سے دور رکھے اور آپ کو ایسا پاکیزہ رکھے جیسے کہ پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا. لکھا ہے یہ وہ فضیلت ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جس کا انکار دشمن کو بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو ظاہر و باہر ہے. اب تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ تیسری آیت یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آل اطہار علیہ السلام کو اپنی باقی مخلوق سے ممتاز کرنا چاہا تو فرمایا کہ اے محمد کہہ دے. اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ کہ اے محمد کہہ دیں انورٹڈ کامہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. انورٹڈ کامہ یہاں پہ کلوز ہو گیا کہ جو سورہ آل عمران کی آیت 61 پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور ان سب کو کے نفوس کو اپنا ہی نفس قرار دیا. اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام علماء کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انورٹڈ کامہ کہ کیا تم لوگوں کو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کے معنی مفہوم کا علم ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ اس سے مراد نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ کا نفس مراد ہے کہ رسول اللہ کا نفس مراد ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے غلطی کی ہے کیونکہ اس نفس سے مراد حضرت امام علی علیہ السلام ہیں. علی علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اب اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں اور لکھا ہے کہ علی نفس رسول ہیں. قرآن کہتا ہے انورٹڈ کامہ آؤ ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں. اگر اس آیت میں نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خود اپنے آپ کو بلائے؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں نفس سے مراد امام علیہ السلام ہیں. یہ حاشیے میں ہم نے پڑھ لیا. اب آگے لکھا ہے کہ علی نفس رسول ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ولیہ کے لیے کہا تھا کہ انہیں روکو ورنہ میں ان کی طرف اس مرد کو بھیجوں گا جو میرے نفس کی طرح ہے. اچھا، اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے بنی ولیہ کے بارے میں کہ بنو ولیہ قبیلہ کندہ کاف نون دالے کی شاخ ہے. چلیے جی آگے پڑھتے ہیں. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں روکو ورنہ میں ان کی طرف اس مرد کو بھیجوں گا جو میرے نفس کی طرح ہے، یعنی امام علی علیہ السلام ہیں. اور یہ اس کے بارے میں آیت مذکورہ میں انفسنا کے مصداق حضرت علی اور ابناءنا سے مراد حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. جی ہاں، یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور یہ وہ فضل ہے کہ جس میں کسی دوسرے بشر کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ وہ شرف ہے کہ جس تک کسی اور کو رسائی حاصل نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس قرار دیا ہے. ہم آ گئے ہیں پیج 273 پر اور اب یہاں پر چوتھی آیت ہے کہ عطرت کے خانہ اقدس کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا کہ باقی تمام صحابہ کے گھروں کے دروازوں کو جو مسجد میں کھلتے تھے بند کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کا دروازہ نہیں چھوڑا اور نہ تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے، لیکن اللہ نے ان کا دروازہ کھولا ہے اور تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرام نے فرمایا کہ انورٹڈ کامہ کہ علی کا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھا. انورٹڈ کامہ یہاں کلوز ہو گیا. علماء نے کہا کہ یہ واقعہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. علماء نے کہا بیان فرمائے. امام علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورہ یونس آیت نمبر 87. ترجمہ انورٹڈ کامہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. پھر لکھا ہے کہ اس آیت میں جو منزلت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل ہے وہی حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے. علاوہ ازیں یہ دلیل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں کوئی جنبی مرد اور حائض داخل نہیں ہو سکتے سوائے محمد وآل محمد
علیہ السلام کے وہ ہر حال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پیج 274 امام علیہ السلام کی اس دلیل کو علماء نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی تشریح و توضیح نہیں دیکھی ہے۔ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی بات ہے کہ جو بیان کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو ہمارے اس موقف سے انکار کر سکتا ہے؟ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شہر علم میں آنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے ہی آئے۔ پھر انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کے شرف، فضل، رفت و منزلت، عصمت اور طہارت کی تفصیل پیش کر دی ہے۔ یہ ہے الاسفتہ، الف لام الف صاد ف تو الف کی تفسیر۔ اب اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو جو عزت عطا کی ہے اس پر اس کا حمد و شکر ہے۔ یہ تھی چوتھی آیت جو ہم نے مکمل پڑھ لیا اس کے بارے میں۔ اب پانچویں کی طرف آتے ہیں۔ پانچویں آیت سنیے، ارشاد رب العزت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 کہ انورٹڈ کاما کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اللہ عزیز جبار نے انہیں تخصیص دی اور انہیں امت میں سے منتخب کیا۔ جی ہاں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو میرے پاس بلائیں۔ انہیں بلایا گیا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری دختر، جاگیر فدق کو جنگ کر کے حاصل نہیں کیا گیا۔ اس کے حصول کے لیے نہ میرے صحابہ نے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ وہ وہاں اونٹ لے گئے ہیں، اس لیے وہ جاگیر صرف میرے لیے خاص ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے، یہ جاگیر تمہاری اور تمہاری اولاد کی ملکیت ہے، مجھ سے وصول کر لو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تو یہ ہم نے پانچویں توضیح بھی وہاں پر پڑھ لی اور ہم پیج 275 پر آ گئے ہیں۔ اب آئیے چھٹا پوائنٹ یعنی چھٹی آیت یہ ہے کہ جس میں اجر رسالت مودت آل محمد علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا۔ انبیاء علیہ السلام سابقین نے اپنی رسالت کا اجر طلب نہیں کیا تھا۔ یہاں پر سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، انورٹڈ کاما، کہہ دیں میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر اجرت نہیں مانگتا، اور انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اللہ سبحانہ نے یہ خصوصیت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، کسی اور نبی علیہ السلام کو یہ خصوصیات نہیں دی ہیں۔ پھر یہ خصوصیت صرف احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہ السلام کو ملی ہے، کسی اور نبی علیہ السلام کی آل کو نہیں ملی۔ آئیں ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اجرت رسالت کے حوالے سے باقی انبیاء علیہ السلام کا کس طرح ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 29، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں ان لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا جو ایمان لا چکے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل قوم ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 51 ہے، انورٹڈ کاما، میں اس کام کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اجر رسالت کی بات کی تو اس انداز میں بھی کی کہ جو اور کہیں نظر نہیں آتا۔ فرمایا، اے نبی علیہ السلام، تم اپنی امت سے اجر رسالت طلب کرو۔ یہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں، کہہ دیں میں تم سے اس تبلیغ رسالت کی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ ہم کتاب کے پیج 276 پر آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عطرت طاہرہ کی مودت کو اس لیے اجر رسالت قرار دیا کیونکہ اس ذات کو معلوم تھا کہ یہ ذوات مقدسہ دین سے کبھی منحرف نہیں ہوں گے اور کبھی بھی گمراہی اختیار نہیں کریں گے۔ علاوہ ازیں یہ اصول فطرت بھی ہے کہ اگر کسی شخص سے محبت رکھتا ہو لیکن اس کے افراد خانہ میں سے کسی سے عداوت رکھتا ہو تو محبوب یہ سمجھ لیتا ہے
کہ اسے کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے محبت ہے، اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو پھر وہ میرے پیاروں سے بھی محبت کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطرت طاہرہ کی مودت فرض کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کر لیں کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کو مجھ سے حقیقی محبت ہے۔ اسی لیے جو شخص عطرت سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نفرت نہیں کریں گے، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خانہ سے نفرت کرے گا تو یقیناً آقائے نامدار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اسے اپنا محب تصور نہیں کریں گے اور اس سے نفرت کریں گے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت و شرف اور کیا ہو کہ عطرت طاہرہ کی محبت اللہ نے اجر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار دیتے ہوئے فرمایا، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں انورٹڈ کامہ کہہ دیں، میں تم سے اس تبلیغ رسالت کی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، انورٹڈ کامہ کلوز۔ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے درمیان خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد فرمایا، انورٹڈ کامہ لوگو، اللہ نے تم پر میرا ایک حق واجب کیا ہے، کیا تم وہ میرا حق ادا کرو گے؟ انورٹڈ کامہ سوالیہ نشان تھا۔ سب خاموش رہے، کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پیج 277۔ پھر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میرا حق سونے چاندی اور کھانے پینے کی شکل میں نہیں ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے حقوق ہم پر فرض کیے ہیں؟ جی اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ حاضرین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر آپ بیان فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے حقوق ہم پر فرض کیے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مودت کی تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے اس آیت کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، اللہ نے ان سب کو وحی کی کہ تم قوم سے اجر رسالت طلب نہ کرنا، میں تمہیں اس کا اجر عطا کروں گا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے قرابت داروں کی مودت کو واجب قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اجر رسالت کو مودت اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں طلب کریں، اور یہ قاعدہ ہے کہ محبت ایسے نہیں ہوتی، محبت کسی کی فضیلت اور کمال کو دیکھ کر ہی کی جاتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس لیے فرض کی کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان صاحب فضیلت بھی ہے اور صاحب کمال بھی۔ جب خداوند تعالیٰ نے آل محمد علیہ السلام کی مودت کو فرض کیا تو کئی لوگوں پر یہ بات گراں گزری، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ جس سے مودت کی جائے اس کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے خدا سے وفا کا عہد و پیمان کیا ہوا تھا، بس وہی اس پر ثابت قدم رہے، اور بغض و نفاق رکھنے والوں نے اس کی ناجائز تعویلات شروع کر دیں اور حکم خدا کو اس کی حدوں سے باہر لے جانے کی مذموم کوششیں کیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ قرابت داروں سے مراد سارا عرب اور تمام مسلمان ہیں۔ بہرحال اگر ان کی یہ بات بھی مان لی جائے تو عرب سے محبت اس لیے ضروری قرار پائی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عجب کی بنسبت زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح سے اہل مکہ و مدینہ سے محبت کی وجہ یہ ہوگی کہ ان دونوں شہروں کے افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زیادہ قریب ہیں، اور قریش سے محبت کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ قبیلہ اور قبیلوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے، تو جو جتنا بھی قریب ہوتا جائے گا محبت کے قابل ہوتا جائے گا۔ ہم آگئے پیج 278 پر، ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب عرب صرف زبان کی بنیاد پر اور اہل مکہ و مدینہ صرف ہم شہر ہونے کی بنیاد پر اور قریش ہم قبیلہ ہونے کی بنیاد پر لائق مودت بن سکتے ہیں، تو جو افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور گوشت و پوست ہوں تو ان کے ساتھ مودت تو اور زیادہ ضروری قرار پائے گی۔ اس لیے اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ عطرت طاہرہ سے مودت کریں اور اسی مودت کے صلے میں اللہ رب العزت سے جنت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 22 اور 23، ترجمہ انورٹڈ کامہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال
کیے وہ جنت کے باغات میں رہیں گے اور ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کے وہ خواہش مند ہوں گے۔ یہ بہت بڑا فضل پروردگار ہے، یہی وہ فضل عظیم ہے کہ جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے سورہ شورى کی آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ پڑھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا۔ انورٹڈ کاما مجھ سے میرے والد گرامی علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے بیان کیا ہے۔ مہاجرین و انصار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے مال اور اپنی جانیں آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کریں گے اس کی تعمیل ہوگی، اور جس کو چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں روک لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اموال کے مالک و مختار ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پیج 279۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کہ جنہوں نے آپ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ انورٹڈ کاما میری رسالت کا اجر یہی ہے کہ تم میرے بعد میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر مہاجرین و انصار چلے گئے۔ اس آیت کے نزول کے بعد منافقین نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پیشکش کو اس لیے ٹھکرا دیا ہے کہ وہ ہمیں قرابت داروں کی مودت کی ترغیب دے سکیں، اور انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 24 ترجمہ انورٹڈ کاما کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پر جھوٹا بہتان تراش لیا ہے، جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر مہر بھی لگا سکتا ہے، اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت اور پائیدار بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، جو کہ ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس آیت کے نزول کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے قاصد کے ذریعے اپنے ہاں طلب کیا۔ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں اور وہ ہمیں ناگوار گزری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ اہل ایمان یہ آیت سن کر رونے لگے اور ان کے رونے کی آوازیں کافی بلند ہوئیں، تو اللہ رب العزت کو ان پر رحم آ گیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ آئیے آیت کا ترجمہ، جو کہ سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 25۔ انورٹڈ کاما اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 280 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے چنانچہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی چھٹی خصوصیات تھیں جو ہم نے پڑھ لی۔ اور اب آئیے 7ویں آیت پر۔ لکھا ہے کہ 7ویں آیت یہ ہے، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ترجمہ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود و سلام کرو جیسا کہ سلام کرنے کا حق ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے کا علم ہے، آپ پر صلوات کیسے پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لوگو، کیا تمہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے؟ حاضرین نے کہا نہیں، ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ پھر مامون نے کہا کہ ابو الحسن علیہ السلام، کیا آل علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں اس سے زیادہ واضح آیت بھی موجود ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حاضرین، مجھے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بارے میں بتاؤ جو کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے 4 تک ہے، اور اس آیت مقدسہ میں یاسین سے کون مراد ہے؟ اور وہ 4 آیتیں جن کا یہاں پہ ترجمہ نہیں لکھا، لیکن صرف وہی چیز ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔
بس یہاں تک یہ سورہ یاسین کی 1 سے 4 تک آیات پڑھی گئیں اور سوال کیا گیا کہ بتاؤ کہ اس آیت مقدسہ میں یاسین سے مراد کون ہے؟ علماء نے کہا ابو الحسن علیہ السلام سیدھی سی بات ہے کہ یاسین سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس کے متعلق شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پیج 281 امام علیہ السلام نے فرمایا سنیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کو وہ فضیلت عطا کی ہے جس کی حقیقت تک عقل اپنی بلندی پرواز کے ساتھ وہاں تک پرواز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے لیکن کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سلام نہیں بھیجا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 79، ترجمہ انورٹڈ کاما عالمین میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سلام علی ابراہیم، سورہ صافات کی آیت نمبر 109 ہے یہ، اور ترجمہ ہے ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ اور اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم کا تھا وہ سلام علی نوح فی العالمین تھا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون کے بارے میں فرمایا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 120 تھی، ترجمہ انورٹڈ کاما موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نہیں فرمایا آل نوح علیہ السلام پر سلام ہو، آل ابراہیم پر سلام ہو، آل موسیٰ و ہارون پر سلام ہو، لیکن جب آل محمد کی باری آئی تو فرمایا سلام علی الیاسین، یعنی یہ سورہ یاسین سورہ صافات کی آیت نمبر 130 ہے کہ آل یاسین پر سلام ہو، اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے یعنی حضرت آل محمد علیہ السلام پر سلام ہو۔ پھر فرزند رسول علیہ السلام کا یہ بیان سن کر مامون نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ معدن نبوت ہی ایسی تشریح کر سکتے ہیں۔ اب سامعین ہم 8ویں پوائنٹ پر آ گئے ہیں، یعنی کہ اب تک ہم 7 پوائنٹ اور 7 آیات جو کہ شان اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جواباً بتائی جا رہی ہیں وہ پڑھ چکے ہیں 7، اور آئیے 8ویں پڑھتے ہیں۔ 8ویں آیت یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 41، انورٹڈ کاما، اور جان لو جو کچھ تمہیں غنیمت حاصل ہو اس میں 5واں حصہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ ہم آگے پیج 282 پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عطرت طاہرہ کا حصہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل کیا۔ یہ آل کا شرف عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عطرت طاہرہ کے حصے کو اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے سے متصل کیا، اور باقی خمس کے حقداروں کو جدا اور علیحدہ رکھا۔ اللہ نے اپنی ذات سے ابتدا کی اور دوسرے نمبر پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور تیسرے درجے پر عطرت طاہرہ کا تذکرہ کیا۔ یہ اس کتاب کا فرمان ہے کہ جو لا ریب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا، جو صاحب حکمت اور لائق حمد کی نازل کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خمس کے 3 مذکورہ طبقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے مستحقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں کہ خمس یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ یتیم خمس کا حقدار ہے، لیکن جب یتیم بالغ ہو جائے تو وہ خمس کا حقدار نہیں رہے گا، اور اس طرح سے جب مسکین آسودہ حال ہو جائے تو اسے بھی مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، اور جب مسافر اپنے گھر پہنچ جائے تو وہ بھی غنیمت میں سے حصہ نہیں لے گا، لیکن ان تینوں طبقات کے برعکس ذوی القربہ کا حصہ قیامت تک قائم رہے گا، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، پھر بھی خمس میں ان کا حصہ موجود رہے گا، کیونکہ ان کے حصے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز غریب نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خمس و غنیمت میں پہلے اپنا تذکرہ کیا، پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور پھر عطرت طاہرہ یعنی ذی القربہ کا تذکرہ کیا، اسی طرح سے اللہ نے وجوب اطاعت کے لیے اپنا ذکر کیا، پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اور پھر اپنے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 59، ترجمہ انورٹڈ کاما، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحب امر کی کرو کہ جو تم میں سے ہوں،
انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے. پیج 283 لکھا ہے دیکھیں آیت ولایت میں بھی اللہ نے پہلے اپنی ولایت، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور پھر اطرت کی ولایت کا تذکرہ کیا. چنانچہ ارشاد ہوا سورہ مائدہ میں کی آیت نمبر 55، ترجمہ انورٹڈ کاما، اہل ایمان تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ مومن تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے غنیمت اور فے کے اوپر زبر ہے اور فے بڑی ہے. غنیمت اور فے کے خمس میں انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل کیا، اور عطاءت میں بھی انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل کیا، اور ولایت میں بھی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ساتھ اطرت طاہرہ کی ولایت کو شامل کیا. اس سے خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں. اور جب زکوٰۃ صدقات کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، ترجمہ انورٹڈ کاما، صدقات فقراء اور مساکین اور ان کے عالمین اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور غلاموں کو آزاد کرائے، اور قرض داروں کا قرض اتارنے، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ صدقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی حصہ نہیں رکھا ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی حصہ مقرر نہیں کیا. اسی طرح سے اطرت طاہرہ کا بھی صدقات میں کوئی حصہ نہیں رکھا. البتہ رب العزت نے اپنے حبیب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام پر صدقہ حرام کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے میل کچیل سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے. پیج 284 اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو طاہر بنایا اور انہیں اپنی رضا کے لیے چن دیا، اور ذات احدیت نے جو کچھ اپنے لیے پسند کیا وہی کچھ اہل بیت علیہ السلام کے لیے پسند کیا، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کیا اسے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ناپسند کیا. اور آئیے اب 9ویں آیت پر. ہم نے کل 12 پوائنٹ پڑھنے ہیں جو کہ بتائے گئے تھے. 9ویں نمبر پہ ہے کہ 9ویں آیت یہ ہے کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ النحل کتاب آیت نمبر 43، اور یہاں پر ترجمہ کہ انورٹڈ کاما اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ہم اہل ذکر ہیں، اور اگر تم لا علم ہو تو ہم سے پوچھو. علماء نے کہا ابو الحسن علیہ السلام اہل ذکر سے تو یہود نصارہ مراد ہیں. فرزند رسول علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اگر اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں تو امت اسلامیہ جب ان سے سوال کرے گی تو وہ اپنے دین کی دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، بھلا اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ مامون نے کہا ابو الحسن علیہ السلام پھر اس آیت کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ذکر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں اور ہم اہل ذکر ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 10 اور 11 کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس رسول کو ذکر بنا کر نازل کیا. انورٹڈ کاما کلوز. لہٰذا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہٰذا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہم آیت کے اہل ہیں، لہٰذا ہم ہی اہل ذکر ہیں. یہ ہماری 9ویں خصوصیت تھی. اب 10ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 انورٹڈ کاما تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں حرام کی گئی ہیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب آپ حضرات مجھ پر جواب دیں کہ کیا میری بیٹی یا میری نواسی یا میرے صلب سے پیدا ہونے والی کوئی لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں؟ تو حاضرین نے کہا کہ نہیں. پیج 285 پہ ہم آ گئے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر بالفرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں تو کیا تمہاری بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلال ہوں گی یا حرام ہوں گی؟ حاضرین نے کہا کہ ہماری بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلال ہوں گی. امام علیہ السلام نے فرمایا بس اس سے ثابت ہو گیا کہ میں اور ہوں اور تم اور ہو، میں آل علیہ السلام میں سے ہوں اور تم آل میں سے نہیں ہو. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہوتے تو تمہاری بیٹیاں بھی میری بیٹیوں کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرام ہوتی. اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہوں اور تم ان کی امت ہو. یہ آل اور امت کا فرق ہے. آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہیں اور امت آپ کا جز نہیں ہے. 11ویں نمبر پہ
پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن آل فرعون کے قول کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ مومن میں آیت نمبر 28 انورٹڈ کاما، اور مرد مومن نے کہا جس کا تعلق آل فرعون سے تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم اس شخص کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ مومن آل فرعون رشتے میں فرعون کے ماموں کا بیٹا تھا اور وہ اگرچہ فرعون کے مسلک کا مخالف تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نسب کی وجہ سے اسے آل فرعون قرار دیا۔ جب ایک شخص نظریاتی مخالف ہونے کے باوجود صرف نسب کی وجہ سے آل قرار پاتا ہے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسب میں بھی شریک ہیں اور دین میں بھی شریک ہیں، تو ہمارے آل ہونے کا کتنا بلند مقام ہوگا۔ یہ آل اور امت کا 11واں فرق ہے۔ اب 12ویں پہ ہم آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں حکم دیا انورٹڈ کاما، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 286۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے لیے ہمیں مخصوص کیا کیونکہ تمام امت کے ساتھ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور پھر امت سے علیحدہ کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیں۔ اور چنانچہ اس آیت مجیدہ کے نزول کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 9 مہینے تک ہر نماز کے وقت علی و بطول علیہم السلام کے دروازے پر روزانہ 5 بار آتے تھے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے الصلاۃ رحمتکم اللہ، خدا تم پر رحم کرے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی اولاد کو وہ عزت و عظمت عطا نہیں کی جو عزت و عظمت اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ مامون اور دوسرے علماء نے کہا اہل بیت پیغمبر علیہ السلام خداوند تعالیٰ آپ کو اس امت کی طرف سے بہترین جزا عطا کرے، جو حقائق ہمارے فہم و فراست سے بلند ہوتے ہیں ان کی تشریح اور بیان آپ علیہ السلام کی طرف سے ہی ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے احتجاجات کی حدیث اس مقام پر ختم ہوئی، اور یہ آپ علیہ السلام کی علمی حیات کا ایک پہلو ہے۔ آپ علیہ السلام نے مدلل اور خوبصورت انداز میں اسلام کا دفاع کیا اور اہل بیت علیہ السلام کی امت پر افضلیت ثابت کر دی۔ تو یوں ہم نے یہ چیپٹر مکمل پڑھ لیا انشاءاللہ، اور یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیجئے حوالہ بھی جو یہ امت پر فضیلت ثابت کی کہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 435 اور 436 اور عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1۔ تو اب اجازت دیجئے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔